अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। मैं सोशल प्रॉस्पेक्ट से आपका मेज़बान वसीम कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सवाल आया है और सवाल ये है कि हम अपने बच्चों को तालीम की तरफ, स्टडी की तरफ कैसे मुतवज्जा करें, जबकि आज के दौर में बच्चा अपना ज़्यादा वक्त मोबाइल फ़ोन पर या फिर खेलते हुए गुजारना चाहता है। सवाल पूछा है दोस्त मोहम्मद बलोच साहब ने, और सवाल मुझे बड़ा पसंद आया। मुझे ख़ास तौर पर खुशी होती है जब वालिदैन या बड़े बहन भाई अपने छोटे बहन भाइयों को लेकर या अपनी औलाद को लेकर कोई सवाल पूछते हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि आप अपने बच्चों को लेकर, अपनी नस्लों को लेकर संजीदा हैं, सीरियस हैं। अब आते हैं जी सवाल के जवाब की तरफ। देखें, सबसे पहले मैं आपके सामने जो रिसर्च कहती है वो कुछ पॉइंट्स रखूंगा, उसके बाद कुछ अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूंगा। रिसर्च के अकॉर्डिंग आपको 5 स्टेप्स होते हैं डिफरेंट, जिन्हें फॉलो करना होता है। अगर बच्चा आपका पढ़ना नहीं चाहता या वो दिलचस्पी नहीं ले रहा, तो फिर आपने कौन से 5 स्टेप जो हैं, 5 स्टेप्स जो हैं वो आपने अप्लाई करने हैं। सबसे पहले मैं उसका जिक्र करूंगा। देखिए जी, सबसे पहले है हमेशा आपने उनकी क्यूरियोसिटी को फोकस करना है, अप्रिशिएट करना है उनकी क्यूरियोसिटी को। क्यूरियोसिटी से मुराद आप ये कह लें, उनका तजस्सुस देखना है। वो किस चीज को देख के मुतजस्सिस हो जाते हैं, उनके अंदर तजस्सुस पैदा हो जाता है उस चीज के बारे में जानने का, कि वो जानना चाहते हो किसी भी चीज के बारे में। अब हमारे यहाँ क्या होता है, अक्सर वालिदैन क्या करते हैं, बच्चा देखें एक बहुत कमाल का लर्नर होता है, बच्चे से बड़ा लर्नर कोई नहीं है। वो सीखने का आगाज करता है हमेशा वाई से, क्यों। और हर शख्स जो वाई लगाना जानता हो, उससे बड़ा और कमाल का लर्नर कोई नहीं हो सकता। तो बच्चा पैदाइशी तौर पर एक बड़ा हाई स्टैंडर्ड वाला लर्नर होता है, क्योंकि वो अपनी हर बात में वाई पुट करता है। आप कहेंगे चलो बाहर, वो कहेगा वाई, क्यों, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, ये चीज ऐसे क्यों है, वो चीज वैसे क्यों है, क्यों। वाई लाजमी पुट करता है वो। और वाई सबसे पहला स्टेप है लर्निंग के लिए। गलती क्या करते हैं, वालिदैन डांट देते हैं। बच्चा पूछता है ये क्या है, डांट दिया, ऐसा क्यों है, डांट दिया। बच्चे को इरिटेट करते हैं। यहां से बच्चे का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाता है। बच्चे की खुद एतमादी का मैं कहता हूं कि ये कत्ल होता है जब आप उसके सवाल पूछने पर उसे डांट देते हैं। जबकि इनफैक्ट रिसर्च कहती है कि बच्चे के सवाल पूछने पर आपको बच्चे को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। जब आप हौसला अफजाई करेंगे तो फिर बच्चा खुश होगा और वो फिर दोबारा सवाल पूछेगा। डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब का मुझे एक जुमला याद आ रहा है। वो कहते थे, टॉट योर चिल्ड्रन क्वेश्चंस नॉट आंसर्स। अपने बच्चों को सवाल करना सिखाएं, जवाब ना सिखाएं। हम रटे रटाए जवाब बच्चों को सिखा रहे हैं, सवाल नहीं सिखा रहे। और इतना सिखा दिया है कि बच्चा जवाब लिख देता है बगैर सवाल जाने। आप देख लें, जब बच्चे टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं, खैर ये बात हट जाएगी और मैं मौजू से हट जाऊंगा, तो ये फिर बात का मरला है। बात हो रही थी वाई की। ये सबसे पहला स्टेप है जी। आप बच्चे के हर वाई, क्यों सवाल पर उसको अप्रिशिएट करें, उसकी हौसला अफजाई करें, उसे दाद दें, उसे थपकी दें कि वाह भाई वाह, बड़ा प्यारा सवाल पूछा है। और बड़े ही तहम्मुल और प्यार के साथ बच्चे के उस सवाल का जवाब भी दें। ये सबसे पहला स्टेप आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वाई मैंने जैसे बताया कि लर्निंग के लिए सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला कदम है जहां से बच्चे की लर्निंग का आगाज होता है। अब आपने करना क्या है, बच्चे को सवाल का जवाब देने से पहले एक और काम भी करना है, सवाल पर सवाल पुट कर दें। वो इसलिए कि ताकि आप बच्चे की ऑब्जर्वेशन जान सकें, आप बच्चे का एक्सपीरियंस जान सकें, आप बच्चे की थिंकिंग जान सकें। बच्चा क्या सोचता है, बच्चा क्या मुशाहिदा करता है, बच्चे ने क्या एक्सपीरियंस किया, ये चीजें जानना बड़ी अहम है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा आपसे पूछता है वाई द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला क्यों है। आप ये बताने से पहले कि आसमान इस वजह से नीला है या इस वजह से है, कोई भी बात करने से पहले जैसे ही वो पूछे वाई द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला क्यों है, आप फौरन से कहें व्हाट डू यू थिंक, तुम इस बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारी इस बारे में क्या राय है, तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो,
تمہارے خیال سے آسمان کا جو رنگ ہے وہ نیلا کیوں ہے؟ یہ چیز ہے بچے کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کا طریقہ کار ہے. بچے کی لرننگ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. اور دیکھیں جب وہ لرنر بن کے چلتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کا اسٹڈی کی طرف فوکس ہو جاتا ہے. تو یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے. دوسری ایک اور چیز، بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، بچہ سوال پوچھتا ہے ہم جواب نہیں دیتے، یا بچہ 10 سوال پوچھتا ہے تو ہم بامشکل 2 کا سوال کا جواب دیتے ہیں. نہیں جی، بچے کے ہر سوال کا جواب دینا اپنی عادت بنا لیں. بچے کے ہر سوال کا جواب دینا اپنی عادت بنا لیں، یہ بڑا ضروری ہے. اریٹیٹ نہ ہوا کریں. بچہ آپ سے سوال پوچھتا ہے، آپ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، آپ کا شوگر لیول جو ہے نا، شوگر آپ کا شوٹ کر جاتا ہے. یہ غلط بات ہے بھائی. آپ نے اریٹیٹ نہیں ہونا، چڑچڑے پن کا اظہار نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، ورنہ آپ کا بچہ سوال پوچھنا چھوڑ دے گا. اور اگر اس نے سوال پوچھنا چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی لرننگ سٹاپ ہو گئی ہے. پہلا سٹیپ پھر ریپیٹ کر دوں کہ اس کی کیوریوسٹی کو ہمیشہ اپریشیٹ کریں، اس کے سوال پر ہمیشہ اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کے ہر سوال کا جواب دیں، سوال پر سوال پٹ کریں، غصہ نہ کریں. یہ چیز پہلی ہو گئی. نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں. فالو دیئر انٹرسٹ. یہ ہمارے یہاں پر پاکستان میں کہوں گا کہ یہ سب سے بڑا ہمارا جو سبب ہے یہاں بچوں کا تعلیم سے ہٹنے کا، اسٹڈی میں انٹرسٹ نہ لینے کا، وہ سب سے بڑی ریزن ہے کہ ہم بچوں کے انٹرسٹ کو فالو نہیں کرتے. ہم بچوں پہ اپنی مرضی تھوپتے ہیں. ہم چاہتے ہیں بچہ ہماری مرضی کا سبجیکٹ پڑھے، ہماری مرضی کی فیلڈ کا انتخاب کرے، ہماری مرضی کی لڑکی سے شادی کرے. ہم تمام کاموں میں اپنی مرضی چاہتے ہیں. ہم بچے کے انٹرسٹ کو کوئی امپورٹنس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم بچے کو یہ فیصلہ تک نہیں کرنے دیتے کہ وہ اپنی مرضی کی فیلڈ کا انتخاب کر سکے. ریسرچ کہتی ہے کہ اگر آپ کا بچہ پڑھنا نہیں چاہ رہا، دور بھاگتا ہے پڑھائی سے، تو آپ کو یہ کام کرنا ہوگا کہ فالو دیئر انٹرسٹ. آپ کو ان کی دلچسپی کو فالو کرنا ہوگا، ان کے انٹرسٹ کے اکارڈنگ چلنا ہوگا، ان کی ویلیوز کے اکارڈنگ آپ کو چلنا ہوگا. فار ایگزامپل، اگر آپ کا بچہ سٹوریز میں انٹرسٹڈ ہے، وہ کہانیوں میں دلچسپی رکھتا ہے، تو پھر آپ کو سٹوریز پڑھنے کی عادت ڈالنی ہوگی. آپ کو بچے کو بھی اسی طرح کی بکس کی طرف لے کر آنا ہوگا. دیکھیں، بچہ پڑھنا نہیں چاہ رہا، سب سے پہلے تو آپ اس میں پڑھنے کے لیے دلچسپی پیدا کریں گے نا. آپ کسی بھی بندے میں دلچسپی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی مرضی کے اکارڈنگ، اس کی پسند کے مطابق مواد مہیا کرنا پڑے گا. جب وہ عادی ہو جائے گا لرننگ کا، پھر آپ اس سے کچھ بھی کروا لیں وہ کر لے گا. تو اس کا انٹرسٹ کو فالو کریں. اگر وہ سٹوریز کو پسند کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ سٹوریز بکس جو ہیں وہ پڑھیں، اس کے ساتھ اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں، گفتگو کریں. اس سے اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گا. دوسرے نمبر پہ فار ایگزامپل، کچھ بچے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اینیملز میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں، جانوروں میں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے ساتھ آپ اس طرح کی بکس لے کے آئیں مارکیٹ سے جس میں اینیملز ہوتے ہیں، اینیملز نیمز ہوتے ہیں. آپ یوٹیوب کو اوپن کریں، یوٹیوب پر آپ اینیملز جو ہیں ان کی ڈیفرنٹ ویڈیوز نکال لیں، اس کو ڈسکس کریں، بچوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں. بچے کا انٹرسٹ اگر اینیملز میں ہے، اس کو اینیملز کی ویڈیوز دکھائیں، اور اینیملز کی ویڈیوز میں آپ اس کو بتاتے رہیں کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. وہ ساری اس کے بارے میں جو انفارمیشنز ہیں وہ اس کو کیچ کرنا شروع کر دے گا اور وہ اس کو یاد کر لے گا، اس کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی اور اس کا مزید انٹرسٹ جو ہے وہ پیدا ہوگا. کچھ بچوں کا پلانٹس جو ہیں اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے، سٹارز میں، کہکشاں جو ہے، نظام شمسی جو ہے ہمارا، اس میں دلچسپی لیتے ہیں. آسمان کا کلر ایسا کیوں ہے، سورج بڑا کیوں ہے، چاند ایسے کیوں ہو جاتا ہے، یہ سٹارز چمکتے کیوں ہیں، یہ ساری چیزیں، موسموں کا بدلنا. تو جس بچے کا یہ انٹرسٹ ہے آپ اس بچے کو ویسی کوئی ڈاکومنٹریز دکھا دیں، آپ بچے کو ویسی یوٹیوب پر ویڈیوز دکھا دیں، اس طرح کی بکس پڑھوائیں تاکہ بچہ جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کو لے کر چلتا رہے. جب وہ ایک محدود مدت تک اپنے انٹرسٹ کو لے کے چلے گا تو وہ بالکل تیار ہو جائے گا، پڑھنے کے لیے ریڈی ہو جائے گا. یہ دوسرا پوائنٹ تھا کہ فالو دیئر انٹرسٹ. اور ان کے انٹرسٹ کو فالو کرنے کے لیے آپ کو جو کرنا پڑے گا وہ یہی ہے کہ یو شوڈ لرن اباؤٹ. آپ کو بھی اس چیز کے بارے میں سیکھنا پڑے گا.
بچے کا جس سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہے آپ کو اس سبجیکٹ کو اسٹڈی کرنا پڑے گا تاکہ آپ بچے سے اس پر گفتگو کر سکیں، اس کے بارے میں انفارمیشن معلومات شیئر کر سکیں. اس طرح جو ہے وہ زیادہ جلدی اسے پک کر لے گا. یہ تھا سیکنڈ پوائنٹ. تھرڈ نمبر پہ آ جائیں. دیکھیں دو چیزیں اور دیکھنی ہوتی ہیں آپ نے. انوائرمنٹ کی اگر میں بات کروں، پہلے نمبر پر اسکول، دوسرے نمبر پر ٹیچر جو ہے اس کا، کلاس ٹیچر جو یا کلاس ٹیچر اس کی جو بھی ہے. یہ دو چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بچہ جس سکول میں پڑھ رہا ہوتا ہے وہ وہاں کے انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا ہوتا، وہ وہاں اپنی کلاس میں جو بچے ہیں ان کے ساتھ نہیں ایڈجسٹ کر پا رہا ہوتا، یا پھر وہ جو ٹیچر ہے اس کی کلاس ٹیچر ہے وہ اس کے ساتھ اس کی بانڈنگ نہیں ڈیولپ ہوتی. بچے اور ٹیچر کے درمیان، اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان جب تک ایک اسٹرانگ بانڈنگ ڈیولپ نہیں ہوگی، جب تک ایک گڈ اور پازیٹیو کنیکشن ڈیولپ نہیں ہوگا ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان، تب تک آپ کا بچہ اپنی مرضی اور دلچسپی سے کبھی بھی نہیں پڑھنا چاہے گا. اس لیے کہتے ہیں نا کہ ہر ٹیچر اگر اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ اپنی بانڈنگ کو اسٹرانگ کر لے، ہر ٹیچر اگر بچوں کے پیشن کو، بچوں کے انٹرسٹ کو، بچوں کی ویلیوز کو، ان کی لرننگ کے جو میتھڈز ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے چلے اور ہر بچے کے اکارڈنگ کلاس میں ٹھہر کے ٹیچ کرے، تو کہتے ہیں کہ ہر بچہ بھاگ کے اور خوشی سے اسکول جائے گا. پھر کوئی بچہ اسکول سے چھٹی کرنے کی ضد نہیں کرے گا. یہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے. بعض بچے ہوتے ہیں تھوڑے ڈیفرنٹ مائنڈ کے، کچھ سلو لرنر ہوتے ہیں کلاس میں، کچھ بچے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر تمام سٹوڈنٹس کو ایک ہی طرح سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اب کچھ بچے تھیوریٹیکل مائنڈ ہیں، مطلب آپ ان کو منہ زبانی گفتگو سے کچھ سمجھاتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، ان کے تھیوریٹیکل جو سائیڈ ہے وہ زیادہ اوپن ہوتی ہے. کچھ بچے پریکٹیکل مائنڈ کے ہوتے ہیں، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کیا بول رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں، انہیں ہوتا ہے کہ ہاتھ سے کام کریں. ٹیکنیکل مائنڈ ہوتا ہے ان کا، وہ ٹیکنیکلی کام کو کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کر کے دکھایا جائے یہ کام ایسے ہوتا ہے، ہمیں پتہ لگ جائے گا ایسے ہوتا ہے، ہم پھر کر لیں گے. اب کچھ بچے جو ہے نا ان کی تھوڑی سی ہوتی ہے وہ شرارتوں والی، گیمز کھیلنا، سارا دن الٹی سیدھی حرکتیں کرنا. اس طرح کا بچہ کھیل کھیل میں سیکھنا چاہتا ہے. لیکن ہم تمام بچوں کو ایک ہی طرح سے ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ٹیچنگ میتھڈالوجیز نہیں ہیں ہمارے پاس، سکھانے کے جو طریقے ہیں وہ نہیں ہیں ہمارے ٹیچرز میں، وہ پروفیشنل سکلز نہیں ہیں. یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے. تو آپ کو یہ ضرور چیک کرنا چاہیے کہ آپ کا جو بچہ ہے آیا وہ اپنی ٹیچر سے مایوس تو نہیں ہے، آیا اسے اپنی ٹیچر پسند نہیں، یا وہ اپنے اسکول میں انٹرسٹ نہیں لے رہا، اس کا اسکول میں دل نہیں لگ رہا، کلاس فیلوز میں کسی کلاس فیلو کے ساتھ اس کا کوئی کلیش تو نہیں ہے، کوئی جھگڑا تو نہیں چل رہا، کوئی اسے ڈسٹرب تو نہیں کر رہا. یہ ساری چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا نا کچھ بچے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، کچھ سلو لرنر ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں اب بچہ آپ کا سلو لرنر تو نہیں ہے. اگر وہ سلو لرنر ہے اور اس کو ٹیسٹ زیادہ مل رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہم ٹیسٹ اینزائٹی. یہاں پھر بچہ ٹیسٹ اینزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے. اب وہ اس دوران کیا ہوتا ہے، پھر اس کا بالکل دل اٹھ جاتا ہے تعلیم سے. وہ پھر کہتا ہے کہ مجھے جان سے مار دو لیکن میں اسکول نہیں جاؤں گا. تو یہ چیز آپ نے دیکھنی ہوتی ہے. اسکول کے انوائرمنٹ کو دیکھیں، بچہ اس میں ایڈجسٹ ہے، بچہ انوائرمنٹ سے تو ڈسٹرب نہیں ہے. اگر اسکول کی طرف سے اوکے ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنی کلاس ٹیچر سے سیٹسفائیڈ ہے. اگر نہیں ہے، اسکول سے بھی ایشو ہے، تو پھر آپ کو سب سے پہلے بچے کا اسکول چینج کروانا چاہیے. اگر ٹیچر سے ایشو ہے تو پھر آپ کو پرنسپل سے بات کرنی چاہیے اور بتایا جائے کہ بچہ ہمارا سیٹسفائیڈ نہیں ہے، آپ یا تو ہمارے بچے کی کلاس چینج کر دیں یا ٹیچر کو چینج کر دیں. یا ٹیچر سے بھی آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں کہ بچے کے انٹرسٹ اور ویلیوز کے اکارڈنگ چلیں. اگر بچہ ہمارا سلو لرنر ہے، آپ باقی بچوں کو اگر ایک چیپٹر دے رہے ہیں، ہمارے بچے کو ایک پیج دے دیں، کوئی بات نہیں ہے. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. یہ تھرڈ پوائنٹ ہے جی. پوائنٹ نمبر 4 سن لیں، لرن ٹوگیدر. لرن ٹوگیدر سے مراد یہ ہے کہ فیملی کلچر، اپنا فیملی کلچر اس طرح کا بنا لیں. بچے اگر پڑھنا نہیں چاہتے تو آپ پوری فیملی جو ہے نا، آپ کو اپنے کلچر میں لرننگ شامل کرنی ہوگی. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ کو اس طرح کی چیزیں ڈیولپ کرنی ہوں گی، اس طرح کی ٹیکنیکس یوز کرنی ہوگی
کہ بچے کی لرننگ سٹارٹ ہو جائے، وہ جو پڑھائی سے بھاگ رہا ہے کچھ ایسا ہو جائے کہ بچہ دوبارہ سے اس میں انٹرسٹ لینا شروع کر دے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو بکس ریڈنگ کرنی پڑیں گی، وہ والی بکس ریڈ کرنی پڑیں گی جس میں بچہ انٹرسٹ زیادہ لیتا ہے. سونے سے پہلے کوئی ایسی سٹوری پڑھ لیں. اگر بچہ کہانیوں میں دلچسپی رکھتا ہے تو سونے سے پہلے کوئی ایسی کہانی پڑھ لیں اور پھر وہ کہانی بچے کو سنائیں. اس طرح انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. بچے کو اگر ڈاکومنٹریز دیکھنا پسند ہے تو بچے کے ساتھ بیٹھ کے ڈاکومنٹریز دیکھیں آپ. اس میں بچے کو بتائیں، ساتھ ساتھ بتاتے رہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کیا چیز ہے. ایجوکیشنل گیمز کھیلیں، بچے کے ساتھ ایجوکیشنل گیمز کھیلیں. آپ گیمز تو بچہ کھیل رہا ہوتا ہے، گیمز ہی کھیلنی ہے تو بہت ساری ایجوکیشنل گیمز ہیں وہ کھیلیں. اس میں بچہ بیسیکلی کھیلتا گیم کو ہے لیکن اس کی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے، جس میں ڈیفرنٹ کلرز، ڈیفرنٹ وہ آپ کے پاس جو ڈیجٹس ہوتے ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں، ساتھ الفابیٹ آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ بیسیکلی کیا ہوتی ہیں؟ ایجوکیشنل گیمز ہیں جو بچے میں انٹرسٹ ڈیولپ کرتی ہیں. گیم کی گیم ہے اور بچے کے لیے لرننگ کی لرننگ ہے. اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جس سبجیکٹ میں آپ کے بچے کا انٹرسٹ ہے اس سبجیکٹ کو زیادہ سے زیادہ آپ خود ریڈ کریں تاکہ آپ کے پاس اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کافی ساری انفارمیشنز ہوں، آپ کے پاس اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کافی سارا مواد ہو، کافی سارے ایگزامپلز ہوں، کافی سارے آپ کے پاس واقعے، قصے، کہانیاں اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہونی چاہیے تاکہ آپ بات پہ بچے کو اس کے سبجیکٹ کے انٹرسٹ والی بات میں سے، مضمون میں سے نکال کے کوئی نہ کوئی بات بتائیں. اس طرح بھی آپ بچے میں انٹرسٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں. کوشش کریں بچوں کو مثال لازمی دیا کریں. ہر بات کے ساتھ اگر آپ مثال پیش کریں گے تو بچہ اسے آسانی سے پک کر لیتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر 4 کہ کیپ اٹ پازیٹیو، اسٹے پازیٹیو، تھنک پازیٹیو. پازیٹیو رہنا ہے آپ نے. دیکھیں آپ کے بچے کی اسٹرینتھ بھی ہے، اس کی ویکنس بھی ہے. آپ نے دونوں صورتوں میں اس کے ساتھ پازیٹیو رہنا ہے. جو وہ آپ کے بچے کی اسٹرینتھ ہے اس پر اس کو اپریشیٹ کرنا ہے، یہ پازیٹیو رہنا ہوگا. جو آپ کے بچے کی ویکنس ہے، جو اس کے ویک پوائنٹس ہیں، آپ نے اس کے ویک پوائنٹس میں اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو سپورٹ کرنی ہے. سپورٹ اس طریقے سے کرنی ہے کہ تاکہ وہ اپنی ویکنس کو بھی اپنی اسٹرینتھ بنا لے، اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنا لے، اپنی کمزوری کو اپنی قوت بنا لے. اس کے لیے بچے کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. مطلب آپ اسے سپورٹ یہ کریں گے کہ بچے کی جو ویکنس ہے نا، آپ اسے ایک ٹارگٹ دیں گے، ایک چھوٹا سا ٹارگٹ جس سے بچہ ڈسٹرب بھی نہ ہو، اسے وہ بوجھ بھی نہ لگے اور وہ آہستہ آہستہ اس ٹارگٹ کو مکمل کرنے کی کوشش کرے. جب آپ کا بچہ چھوٹا سا ٹارگٹ مکمل کر لے اپنی ویکنس کو امپروو کرنے کا، اسے اپنی طاقت بنانے کا، تو اس کو آپ پھر اپریشیٹ کریں. چھوٹا سا گفٹ دے دیں، تھپکی دے دیں، اس کے ماتھے پہ پیار کر دیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں. اس طرح وہ جلد اپنے ٹارگٹس مکمل کر سکے گا اور اپنی ویکنس کو اپنی اسٹرینتھ بنا لے گا. ویکنس کسی بھی حوالے سے ہو سکتی ہے، اس کی رائٹنگ میں کمی ہو سکتی ہے، اس کی لینگویج کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کے ایکسنٹ میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ ٹیسٹنگ ٹھیک نہ دے رہا ہو، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ اس کا جو سیلف کانفیڈنس ہے اس میں کوئی کمی ہو یا آ جاتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ اسے سپورٹ نہیں کرتے اور آپ اس کی بار بار ویکنس گنوانے لگ جاتے ہیں، تم ٹیسٹ نہیں اچھے دیتے، تم پڑھتے نہیں ہو بیٹھ کے، تم یہ نہیں کرتے، تم شروع سے ایسے ہو، تمہیں کچھ بات کہہ دی جائے تو تمہیں سمجھ نہیں آتی، تمہیں تو ماننے کا پتہ ہی نہیں. اس طرح بچے کا سیلف کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے، سیلف بلیف جو ہے نا اس کا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو بچے کی خود اعتمادی بحال کرنے کے لیے آپ کو اس کو اپریشیٹ کرنا ضروری ہے. وہ چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ مکمل کرنے کے لیے دیں اور پھر اس کو آہستہ آہستہ اپنے بڑے ٹارگٹ کی طرف لے کر جائیں. یہ پوائنٹ نمبر 4 ہے. اب پوائنٹ نمبر 5 جو ہے نا، لاسٹ، یہ میں بتا رہا ہوں کہ ریسرچ کے اکارڈنگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں، وہ ہے کہ پروفیشنل ہیلپ. اب پروفیشنل ہیلپ سے کیا مراد ہے؟ پروفیشنل ہیلپ سے مراد یہ ہے کہ بعض بچوں میں بیسیکلی انٹرنلی کچھ نہ کچھ پرابلمز ہوتی ہیں. مطلب آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا، آپ ایک بچے کو دیکھتے ہیں، وہ بچہ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پڑھتا بھی بہت زیادہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے،
آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ اپنے ہر کام کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ 6 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے لیکن اس سے اپنا کام تیار نہیں ہوتا. تو پلیز پلیز ہر بار یہ نہ سوچا کریں کہ آپ کا بچہ ڈرامے کرتا ہے، آپ کا بچہ بہانے کرتا ہے، آپ کا بچہ لیم ایکسکیوزز جو ہیں انہیں لے کے بیٹھ جاتا ہے. خام خواہ کے بہانے اور ڈرامے کرنا، آپ کو ہر بار نہیں لگنا چاہیے کہ آپ کا بچہ صرف بک کھول کے بیٹھا ہے، وہ پڑھ نہیں رہا، وہ دلچسپی نہیں لے رہا، اس وجہ سے اسے تیار نہیں ہوتا. نہیں، ہر بار ایسا نہیں سوچنا چاہیے. بعض اوقات بچے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتے ہیں، اپنا میکسیمم پوٹینشل دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں کر پاتے کیونکہ پرابلم کچھ اور ہوتی ہے جو نہ تو بچوں کو سمجھ آتی ہے نہ والدین سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے پھر ہم انہیں اتنا برڈنائز کر دیتے ہیں کہ بیچارے جو بچے ہیں وہ کسی اور ہی بیماری کی طرف چلے جاتے ہیں، کسی اور ہی بڑے مسئلے کا شکار ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل ایک ADHD ہوتا ہے، اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر جسے کہتے ہیں ADHD. اس طرح کے مسائل بھی بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو کوشش کریں، اگر آپ کا بچہ کوشش کرتا ہے کام کرنے کی لیکن اس سے نہیں ہوتا، وہ نہیں کر پا رہا، تو بجائے اسے ٹانٹ کرنے کے، اس پر طنزیہ جملوں کی بچھاڑ کرنے کے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ آیا اس کا مسئلہ کچھ اور تو نہیں ہے، اس کا پرابلم کچھ اور تو نہیں ہے. اپنے کسی فرینڈ سے شیئر کر لیں جو اس کے بارے میں ہاؤ نو رکھتا ہو، اپنی کسی فیملی ممبر سے شیئر کریں، کسی ٹرسٹ ورتھی پرسن کے ساتھ، ٹرسٹڈ بندے کے ساتھ شیئر کریں کہ بچے کے ساتھ یہ مسئلہ آ رہا ہے. پھر آپ کوئی پروفیشنل ہیلپ لیں، آپ کسی سائیکالوجسٹ سے، کسی سائیکیٹرسٹ سے ملیں، کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں اور تسلی کر لیں کہ بچے کا اس طرح کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ڈس آرڈرنیس تو نہیں ہے بچے کی. جب یہ کلیئر ہو جائے آپ کو کہ ہاں بچے کا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بیک آ جائیں، ان 4-5 سٹیپس کو اپلائی کریں جو میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں. اب ایک چیز میں مزید ایڈ کروانا چاہوں گا، ٹائم مینجمنٹ. دوست بلوچ صاحب، آپ نے کہا کہ بچے گیمز کھیلنا چاہتے ہیں، بچے موبائل کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں جی، اس کی وجہ ٹائم مینجمنٹ کا نہ ہونا ہے. جب تک آپ بچوں کو ٹائم مینجمنٹ فالو نہیں کروائیں گے تب تک یہی صورتحال رہتی ہے. بچوں کا آج ہی بیٹھ کے ان کی ڈائری پر ایک ٹائم ٹیبل بنا دیں. ٹائم ٹیبل میں آپ کو بچوں کی ہیلپ کرنی پڑے گی کیونکہ پہلے بچوں کو آپ نے ٹیچ کرنا ہے، سکھانا ہے کہ اپنا ٹائم ٹیبل کیسے بناتے ہیں، ٹائم کو مینج کیسے کرتے ہیں. اس میں آپ بچے کی روٹین کے اکارڈنگ ٹائم کو ڈیوائڈ کروائیں کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک بیٹا آپ اسکول جاتے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں، اتنا ٹائم بچتا ہے، اس میں آپ نے یونیفارم چینج کرنا ہے، آپ نے کھانا کھانا ہے، آپ نے ہینڈ واش کرنے ہیں، آپ نے جو ہے نا وہ ریڈی ہونا ہے، اور پھر آپ نے ٹیوشن جانا ہے. آپ اتنے بجے ٹیوشن سے آئیں گے، ٹیوشن سے آنے کے بعد کا جو ٹائم آپ کا بچتا ہے، مطلب 6 بجے بچہ ٹیوشن سے آ جاتا ہے، اس کے بعد 11 بجے وہ سوتا ہے. تو اس 5 گھنٹوں میں اگر آدھا گھنٹہ 40 منٹ قاری صاحب کے یا مدرسے کے نکلتے ہیں وہ لکھیں. اس کے بعد جو ٹائم ہے اس کو اب آپ ڈیوائڈ کریں کہ بیٹا یہ دیکھیں اتنی دیر آپ نے کھیلنا ہے، اتنی دیر آپ کو سیل فون ملے گا، اور سیل فون کی بھی آپ تھوڑے سے رولز اینڈ ریگولیشنز بنائیں کہ اتنی دیر آپ نے بچے کو کیا چیز دکھانی ہے. یہ نہیں کہ بچے کو سیل فون دے دیں وہ جو مرضی دیکھتا رہے، نہیں، اس کو بھی ایک آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کو ایک یہ آپ کو مووی دکھائی جائے گی یا آپ کو یہ کارٹونز دکھائے جائیں گے. ان کے انٹرسٹ کو فالو کرتے ہوئے کچھ چیزیں سرچ کر لیں یوٹیوب پہ، وہ زیادہ اچھا آپشن ہے. تو یہ چیزیں مینج کر دیں کہ اتنے منٹ آپ کو سیل فون ملے گا، اتنے منٹ بیٹا آپ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہیں، اتنے منٹ میں آپ نے اپنا ہوم ورک کرنا ہے. اور فزیکل ایکٹیویٹی کو لازمی انوالو کریں. ہمارے ہاں اس کا بڑا فقدان ہے، ہم بچوں کو کھیلنے کودنے کے لیے تیار نہیں کرتے، ان کا ساتھ نہیں دیتے. ہمارے گراؤنڈز، ہمارے پارکس خالی پڑے ہوئے ہیں، بچوں کے پاس کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کرنے کے لیے نہیں ہے. دن بھر میں جو ان کو گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 1.5 گھنٹے کا ٹائم ملتا ہے وہ سیل فون میں گزار دیتے ہیں. تو کوشش کریں اگر 2 گھنٹے آپ کا بچہ سیل فون استعمال کرنے میں گزارتا ہے تو کم از کم 1 گھنٹہ یار اس کو پارک میں لے جائیں، اس کو گراؤنڈ میں لے جائیں. خود آپ کو جانا پڑے گا، فٹ بال کھیلیں ان کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلیں، ان کے ساتھ آپ کرکٹ کھیلیں، ان کے ساتھ آپ واک کریں، رننگ کریں، بچوں کو ساتھ لے کے جائیں. فزیکل ایکٹیویٹی لازمی کروائیں، اس سے آپ کا بچہ سٹریس فری رہتا ہے،
اس سے آپ کا بچہ جو ہے وہ بہت ساری انزائٹی سے بچتا ہے، آپ کا بچہ ڈپریشن سے دور رہتا ہے، اس کی جسمانی اور ذہنی صحت دونوں اچھی رہتی ہیں۔ اور جب یہ دونوں اچھی رہیں گی تو بچہ ہر طرح سے تیار رہے گا اور فٹ رہے گا۔ تو یہ چیز ٹائم مینجمنٹ لازمی کر کے دیں اپنے بچوں کو، اور اس کے مطابق اپنے بچوں کو چلائیں۔ یہ سادہ سی باتیں ہیں